व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम रहा कि कायद तहरीक जो है एमक्यूएम के, उन्होंने पहली दफा आज बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेटमेंट दी गवर्नर सिंध के हवाले से। हम जानते हैं गवर्नर सिंध जो है वो फिक्री लिहाज से, तहरीकी लिहाज से, वाबस्तगी के लिहाज से जो है वो एमक्यूएम के गवर्नर हैं, एमक्यूएम के कारकुन हैं और एमक्यूएम के साथ वाबस्ता हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात के अंदर ये आज स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर सिंध जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। और उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट ये किया है कि क्योंकि जब 9-0 पर रेड हुई, उनके घर पर रेड हुई, एमक्यूएम के कारकुनों पर रेड हुई, तो गवर्नर सिंध तमाशाई बने देखते रहे। एस्टैब्लिशमेंट को हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी के तनाजुर में पॉजिटिव टर्म में देखा नहीं जाता। एस्टैब्लिशमेंट से मुराद गैर जमहूरी कुव्वतों का नुमाइंदा या उनका कठपुतली इंसान जो उनके बिहाफ पे सारा कुछ कर रहा हो। सबसे पहले सुन लेते हैं अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा, उसके बाद आज किस प्रोग्राम में वापस आते हैं। कारकुनों को बता देना चाहता हूँ कि गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, वफाक और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। वो एमक्यूएम के नुमाइंदे नहीं हैं। आप तैयार हो जाइए कि अब आप किसी मसले के हल के लिए गवर्नर सिंध की तरफ नहीं देखेंगे, वहां से किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखेंगे। मेरा केस अगर बरतानिया में खत्म हो जाए तो मैं कल कराची वापस आ जाऊं और आपके साथ अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं बरतानिया में रहकर 25 साल मैं तहरीक से अलहदा नहीं हुआ, तहरीक चलाता रहा। जब तक जिंदा हूं चला सकता हूं, चलाऊंगा। अगर मैं मर गया या मार दिया जाऊं तो आप चला सकते हैं तो चलाइए। सेनेटर निहाल हाशमी साहब होंगे हमारे साथ पीएमएलएन से, और नईमुल हक साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास एक वीडियो एविडेंस है जिसमें न सिर्फ ये बताया गया है, आया है उस वीडियो में है, ये प्रूफ है कि नजम सेठी साहब जो है निगरान वजीर आला पंजाब उस वक्त के इलेक्शन के, लास्ट इलेक्शन के, वो ये एतराफ कर रहे हैं कि उनको बराह रास्त हुक्म जो है और ऑर्डर जो है वो रायबंड से आ रहे थे और 35 पंक्चर्स, इसकी भी ऑडियो मौजूद है। नईमुल हक साहब से जरूर पूछेंगे कि क्या वो वीडियो जो नजम सेठी साहब की मुबैना वीडियो इमरान साहब क्लेम कर रहे हैं और जो जुडिशल कमीशन में पेश की जाएगी, वो वीडियो उन्होंने भी देखी है या सिर्फ इमरान खान साहब ने अकेले देखी है, और उसके कॉन्टेंट्स क्या हैं अगर उन्होंने देखी है। इन तमाम बातों पर वापस आएंगे। कमर मंसूर साहब का बड़ा बेताबी से इंतजार होगा। अल्ताफ हुसैन साहब फिर अक्सर कहते हैं कि जी प्रोग्राम जो एंकर जो है वो बायस्ड हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि एमक्यूएम के लोग भी आ जाएं, वक्त पे आ जाएं, ताकि उनको भरपूर मौका मिले जो इल्जामात हैं NA 246 के हवाले से भी जो बातचीत है और इस हवाले से भी एक्सप्लेन करने का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी कमर मंसूर साहब, ये अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट जो है आज बड़े लोगों के लिए मुअम्मा बनी हुई है। जो उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है आपके जो गवर्नर हैं, ये इतनी बेरुखी, इतने ताल्लुकात का कतई ताल्लुक, क्या इसकी वजूहात क्या हैं? कल तक तो ओन करते थे आप उनको, गवर्नर सिंध को। गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने जब अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो उससे पहले वो एमक्यूएम के वर्कर थे और उनकी तहरीक में बड़ी कुर्बानियां थी और बहुत सारे सीनियर साथियों की मौजूदगी में अल्ताफ भाई ने उनको चूज किया था उनकी कुर्बानियों की वजह से, और आज जो है वो इस वजह से उस मंसर पर फाइज हैं। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन एक नज़रियाती रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और लोगों को एक नज़रिया दिया, तो हम सब जो है वो नज़रियाती तौर पर जो है वो अल्ताफ भाई से मुतासिर होकर हम सब यहाँ पर इस मैदान अमल में मौजूद हैं। एक नज़रियाती कारकुन होने की हैसियत से मैं ये बात कह सकता हूँ कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने एक नज़रिया दिया है, अपने लोगों को चूज करते हैं, तो इतने अरसे में उन्होंने बहुत सारी तारीफें भी की हैं उनकी। आज तो डिसोन कर दिया, कल तो उन्होंने सर कल डिसोन कर दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने उसको मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये बताया है कि गवर्नर सिंध विफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर सिंध विफाक का नुमाइंदा है। एस्टैब्लिशमेंट के भी नुमाइंदे का है सर।
وفاق کا نمائندہ ہے، اور وفاق کا نمائندہ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بیلنس لے کے چلتا ہے. کراچی میں قمر بھائی اچھا میری بات سنیں، قمر بھائی ایک منٹ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ جب ہم یوز کرتے ہیں ٹرم اسٹیبلشمنٹ، اس سے مراد وہ غیر جمہوری قوتیں ہیں جو اپنے اتھارٹی سے بڑھ کر جمہوریت کو سیبوٹیج کرنے کی، سیاسی پارٹیز کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ایم کیو ایم کا یہ کلیم رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف آپریشن کیے، ان کو وہاں سے کراچی سے اکھاڑنے کی کوششیں کی، اور یہ تمام کام ان کو انلیجیٹیمیٹ اور ان کو غیر جمہوری کہا جاتا ہے پولیٹیکل ڈکشنری میں. آج جب آپ اپنے گورنر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، فارگیٹ اباؤٹ وفاق، وہ تو ہیں ہی وفاق کے نمائندے، دستور کہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا نمائندے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو ریڈ پڑی ہے، آپ نے اس ریڈ کو بھی کہا اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں کہ ایم کیو ایم کا امیج صحیح رہے، یہ تو آپ لوگوں نے خود کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر سندھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایم کیو ایم کے خلاف 90 پہ بھی انہوں نے ریڈ کرائی، الطاف حسین صاحب کی بہن کے گھر پہ بھی ریڈ کرائی، اسلحہ بھی پکڑوایا. پوری سازش جو ہے اس میں برابر کے مجرم ہے بقول الطاف حسین صاحب، جو اسٹیبلشمنٹ بقول آپ کے خلاف کر رہی ہے. نہیں، اس طرح کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ آپ کر رہے ہیں، اور آپ ایک اچھے اینکر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں، اور اکثر نیوز اینکر اور اکثر نیوز میں یہ باور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں. وہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں ہیں، پہلے تھے، وہ وفاق کا حصہ ہیں. اچھا قمر بھائی، اور آپ کی بات نہ میری بات، اب الطاف بھائی کی بات سنتے ہیں. الطاف بھائی کی بات سنائیں جی ذرا. جی الطاف بھائی کی بات سنتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ انٹرپریٹ کریں. بتا دینا چاہتا ہوں کہ گورنر سندھ، عشرت العباد، وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، وہ ایم کیو ایم کے نمائندے نہیں ہیں. آپ تیار ہو جائیے کہ اب آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے گورنر سندھ کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہاں سے کسی انصاف کی امید نہیں رکھیں گے. میرا کیس اگر برطانیہ میں ختم ہو جائے تو میں کل کراچی واپس آ جاؤں اور آپ کے ساتھ اپنی جان دے دوں. لیکن میں برطانیہ میں رہ کر 25 سال میں تحریک سے علیحدہ نہیں ہوا، تحریک چلاتا رہا. جب تک زندہ ہوں چلا سکتا ہوں چلاؤں گا. اگر میں مر گیا یا مار دیا جاؤں تو آپ چلا سکتے ہیں تو چلائیے. جی قمر صاحب، آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کہ اب آپ تیار ہو جائے گورنر سندھ کی طرف نہیں دیکھنا، تو اتنے آفینس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب گورنر صاحب ملے ہوئے ریڈ والوں کے ساتھ، سب تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں، اس کو ذرا ایکسپلین کریں. الطاف صاحب نہیں، آپ اس میں اپنے مطلب کا ٹکڑا ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں میں نہیں ڈھونڈ رہا سر، الطاف صاحب کہہ رہے ہیں. سنائیے. اچھا میں آپ سے کیا، مجھے بھی تو بولنے دیں. مجھے آپ نے موقع نہیں دیا، کم سے کم مجھ سے 5 سوال کیے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دیا. ایک ہی سوال کیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنے ناراض کیوں الطاف صاحب گورنر سندھ سے، کیوں نے ڈسور کر دیا؟ آپ کہیں ناراض نہیں ہیں. چلے میں مجھے موقع دیجئے کامران بھائی کہ میں اس بات کی وضاحت کر سکوں. دیکھیں انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے، مختلف میڈیا میں اور دیگر لوگ انہیں ایم کیو ایم کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وفاق کے نمائندے. اور آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گورنر کی طرف نہ دیکھے، وہ ناانصافی کو ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. کراچی میں جو ایم کیو ایم کے نام پر ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ایک آپریشن جاری ہے، اور اس آپریشن کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے، ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور بحیثیت ہر ایک کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا. آپ تو میری پارٹی کے ورکر نہیں ہیں، مگر آپ کو ایک اچھے نیوز اینکر کی حیثیت سے میں جانتا ہوں. میری آپ سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور میں یہی سمجھوں گا کہ آپ دوسرے اینکروں کی طرح وہ کام نہیں کریں گے جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے بہرحال برقرار تو ہے نا. تو پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کی ریاست کا جو آئین ہے، وہ اپنے گورنر سے اس بات کا ضرور توقع رکھ سکتا ہے، یا اس بات کو ضرور سمجھ سکتا ہے کہ کیا گورنر جو ہے ان کی دادرسی کر پا رہا ہے، یا وہ وہاں پر بے بس ہے، یا وہ کچھ کر نہیں پا رہا. تو انہوں نے تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بھائی پارٹی کے کارکنوں اب ان کی طرف نہ دیکھنا، ہم نے گورنر کے بغیر بھی معاملات کو دیکھا. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ اس میں شاید اپنا رول پلے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، یا جو رول پلے کر رہے ہیں
وہ اس قدر کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے خلاف جو ہے ہماری مشقیں کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کا تعصبانہ سلوک ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر اگر ایک نظریاتی قائد نے اپنے ایک سابقہ کارکن کو سے اگر ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے گی. نمبر ٹو یہ کہ میڈیا بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں وہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, تو انہوں نے باور کرایا کہ بھائی وہ وفاق کے نمائندے اور وفاق جیسے چاہ رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بہت ساری چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی. نہیں بالکل نہیں, ہم تو صرف آپ سے پوچھا تھا کہ الطاف حسین صاحب کے الفاظ ہیں, ان کا مطلب ہر بندہ یہی لے رہا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ تو الطاف حسین صاحب کا بیان ہے. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ہر آدمی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کرنے کی میں نے آپ سے پوچھا ہے اپنے مطلب کے لیے, تو وہ تو الطاف صاحب کا صرف بیان ہے. بھائی اس لیے آپ سے پوچھا ہے, ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ایم کیو ایم کی میں جانا چاہ رہا ہوں کیا انٹرپریٹیشن ہے. بہرحال نہال ہاشمی صاحب اب آج سے میں نے آپ کو بتا دیا جب انہوں نے پارٹی کے نظریاتی سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو ہم سب بھی لا تعلق ڈسول ہو گئے, تمام کارکنان لا تعلق. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یہ آ گیا پوائنٹ آپ کا. نہال ہاشمی صاحب اب یہ آپ کیونکہ وفاق ہے آبویسلی, تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ پی ایم ایل این کی جو وفاقی حکومت ہے گورنر سے ان کے نمائندے ہیں, اب آپ کی سپورٹ سے ہیں وہ گورنر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز آف ٹوڈے یس, جناب عشرت العباد صاحب اس حکومت کے وفاق کے نمائندے ہیں. مگر ایک بات میں شاہد صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں انہیریٹڈ ملی ہیں, انہی میں سے گورنر سندھ صاحب بھی انہیریٹ کر کے آئے ہیں. ہم نے کسی تبدیلی اور کسی اچھاڑ پچھاڑ کی کوشش نہیں کی, ہم نے کہیں پہ کوئی قبضہ گروپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی, چونکہ گورنر صاحب اربن سندھ کے ایک خاص طبقے اور کلاس کی نمائندگی کرتے تھے اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی ان کا رابطہ اور واسطہ رہا ہے, اور ان کی پیرنٹ جماعت چونکہ اربن سندھ میں ایک مضبوط اور مؤثر اور فعال کردار ادا کرتی رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہمارے ساتھ وہ تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنر کا پوسٹ ہے یہ ایک سمبولک پوسٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے یہ, جس میں ڈے ٹو ڈے افیئرز میں وہ کارروائی نہیں کر پاتے اور وہ ایڈوائزری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ بھی کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں انہیں آج کے گورنر کے اور آمریت کے گورنر میں بڑا فرق ہے. تو یہ ویسے دوسری طرف اندرونی معاملہ ہے متحدہ کا اور ان کے سابقہ کارکن. تو نہال صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح الطاف حسین صاحب نے شکوہ کیا ہے گورنر سے کہ انہوں نے اپنا وہ رینجرز نے آئی ڈی کارڈ کا کہہ رہے تو وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ 90 پہ ریڈ ہوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا بہن کے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں گورنر سندھ سے وہ آئینی لحاظ سے درست نہیں ہے, وہ گورنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے رینجرز یا وفاق کے کسی ریڈ کو روکنے کا. جی ایک تو میں اسی پہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی میں چونکہ وکیل ہوں یہ نامناسب اور میرے خیال سے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ اور ہیومن رائٹ کے خلاف ہے کہ آپ کسی ایک شہر میں ایک قانون امپوز کر سکتے ہیں ریگارڈنگ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. اور میں آپ کے توسط سے رینجرز والوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں جس سے ایک ڈفرینشیٹ ہو, ڈسکرمنیشن کا ہو. میں خود کراچی کا میں ایک پریکٹسنگ وکیل ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہوتا کوئی آدمی بیکری جا رہا ہے, کوئی آدمی رکشے پہ جا رہا ہے, کوئی بچہ کہیں پہ جا رہا ہے, تو آئیڈینٹی کارڈ رکھنا یہ پاسبل ہے, اور ایک بار اگر آئیڈینٹی کارڈ گم ہو جائے تو دوبارہ بنتا نہیں. اور تیسری بات آئیڈینٹی کارڈ کے حصول میں کراچی کے شہریوں کو بڑی ساری دشواریاں ہیں. مگر جو ان کے توقعات تھے گورنر سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اپنے ایک کارکن کو بھیج دیا ہے سمبولکلی ریاست میں نمائندگی کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو توقعات نہیں رکھنی چاہیے. مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت آپ کو سی ایم صاحب سے کرنا چاہیے, یہ شکایت آپ کو جو چیف ایگزیکٹو ہے اس سے کرنا چاہیے, اور دیگر لوگ جو ہوم منسٹر ہیں ان سے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ویسے نہال صاحب یہ ہے کہ آبویسلی آئی ڈی کارڈ والا معاملہ رینجرز کا جو ہے یہ تو انٹیریئر منسٹری کے انڈر رینجرز آتی ہے, تو یہ تو آپ وزیر داخلہ کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ نہ دکھوائے. میں وزیر داخلہ صاحب سے بھی کل وزیر داخلہ صاحب کے گوشت گزار یہ بات کر چکا ہوں. دیکھیے میرا سب سے پہلے کنسرن ہے میں پاکستانی ہوں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو بھی چیز ہوگا اس کو میں فالو کروں گا. آپ کا ہی آ گیا. میں ذرا نعیم الرحمان صاحب کو لے لوں. قمر صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعیم الحق صاحب کو سوری. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ شناختی کارڈ کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک عجیب و غریب قسم کا وہ کیا, کل ڈبل سواری پر پابندی
پوری دنیا میں انتخابات میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. یہاں ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی اور آج وزیر اعلیٰ صاحب نے سونے پہ سہاگا یہ کیا کہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پابندی کو جاری رکھا ہے کہ وہاں ڈبل سواری پر پابندی ہے, باقی پورے کراچی سے باقی جگہوں سے اٹھا لی. تو یہ سارے اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں, غمازی کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ الیکشن فیئر ہوں, فری ہوں, اور آپ وہاں ایک ماحول, گھٹن کا ماحول بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ تیسرے درجے کے نہیں بلکہ چوتھے اور پانچویں درجے کے. یہ آپ کا شکوہ وفاقی حکومت سے ہونا چاہیے نا, کیونکہ وہ تو وہاں رینجرز تو ان کے ماتحت ہے نہ کہ سی ایم سندھ کے. میں وزیر اعلیٰ, میں ڈبل سواری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ڈبل سواری کی, ڈبل سواری وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا ہے. بالکل ٹھیک. نعیم الحق صاحب, اب تو آپ کو شکوہ نہیں نہ ہوگا, اب تو آج الطاف حسین صاحب نے ڈسون کر دیا, اب تو آپ نہیں کہیں گے کہ گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی چیزوں کو گورنر ہاؤس بیٹھ کے ایم کیو ایم کے حق میں کرتے ہیں. آج سے تو معاملہ سیدھا ہو گیا ہے, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. نعیم الحق صاحب دیکھیں, عشرت العباد صاحب کو الطاف حسین صاحبی نے نامزد کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اس وقت یہ گورنر بنے تھے جی. پھر زرداری حکومت کے دوران میں بھی یہ گورنر رہے اور موجودہ حکومت میں بھی, اور یہ گورنر صرف ایم کیو ایم کی قیادت کی حمایت کی وجہ سے رہے. آج جو الطاف بھائی نے جو تقریر کی ہے یا جو ابھی ہم نے سنی, اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا اعتماد عشرت العباد صاحب پر سے اٹھ گیا ہے. تو میں یہ توقع کروں گا کہ عشرت العباد صاحب کل یا پرسوں تک اپنا استعفیٰ پیش کر دیں, کیونکہ اگر جس نے ان کو گورنر بنوایا, جس کے وہ نامزد ابھی تک تھے گورنر, اگر وہ اسی جماعت کا یا اسی جماعت کے قائد کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو پھر ان کا یہاں رہنے کا کوئی جواز رہتا نہیں. تو میری رائے لیکن نعیم الحق صاحب پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کو اون کر رہی ہے نا ایز اے وفاق کا نمائندہ, تو پھر آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے مستعفی ہو جائے. جی, آپ نون لیگ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ علیحدہ بات ہے, مگر یہ اب 12 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کیونکہ ایم کیو ایم تمام حکومتوں کے ساتھ حلیف رہی ہے, اس لیے تمام حکومتوں نے یہی سمجھا کہ ایم کیو ایم کے اعتماد میں لینے کے لیے اگر ان کا گورنر موجود رہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی حمایت کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, تو قمر منصور صاحب آپ لوگ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں عشرت العباد صاحب کے جواب میں ڈسون ہی کر دیا, اب آپ کی حمایت بھی نہیں ان کو اور آپ کے نمائندے بھی نہیں ہیں. دیکھیں, وہ وفاق کے نمائندے ہیں, وہ استعفیٰ دیں نہیں دیں. الطاف بھائی نے تو ایک اصول کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور وہ تمام لوگ جو کہ یہ ہر وقت ڈھنڈورا پیٹتے رہتے تھے میڈیا میں بیٹھ کے کہ جی وہ گورنر جو ہے وہ چھوٹتے ہی گورنر کا نام لیتے تھے, اب یہاں اتنے سارے واقعات آپ کے سامنے بتا دیے گئے اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد پھر بھی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ملی بھگت ہے, ایم کیو ایم تو ہر دور میں حکومت کا حصہ رہی ہے, قمر صاحب ایک سوال پوچھوں ضمن آپ سے, ابھی آپ نے یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کو کارنر کیا جا رہا ہے, ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کی توہین کی جا رہی ہے, ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. اچھا بھجن, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہال ہاشمی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے قانونی ریفرنس دیا کہ گورنر کی تو سمبولک حیثیت ہوتی ہے, تو الطاف حسین یہی بات ہم کہتے رہے لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی. سر میری عرض تو سن لیں, سارا ٹائم ہم کہتے رہے کہ وہ تو ایک پوسٹ ماسٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں, الطاف حسین صاحب ان کا کام ہے وفاق کے نمائندے ہیں. جی, لیکن الطاف حسین صاحب نے جب یہ کہا کہ وہ رینجرز کی ریڈ نہیں روک پائے, 90 پہ ریڈ نہیں روک پائے, تو یہ آپ نے ایکسپیکٹیشن جو ہے کس طرح ان سے لے لی جب وہ سمبولک ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ میں نے آپ سے ابھی ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی تھی. گورنر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, صدر پاکستان ہے. آپ جب بھی آپ آئین کے تحت شہری ہیں, آپ جب بھی کوئی ناانصافی دیکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو پکارتے ہیں, عدالتوں کو پکارتے ہیں, لیکن اگر عدالتوں سے انصاف نہ ملے, وزیر اعلیٰ خود جو ہے وہ ڈبل سواری پر پابندی اٹھانے کے بجائے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لگا دے, گورنر جو ہے اس سے اپیلیں کرتے رہیں اور اس کی اپیلیں بے سود چلی جائیں, وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کریں, وزیر داخلہ کو مخاطب کریں, صدر پاکستان کو پوائنٹ آ گیا. اب میں تھوڑا آگے لے کے آتا ہوں ڈیبیٹ کو. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل بتا دیا. میں نعیم الحق صاحب, عمران خان صاحب نے بڑا ایکسٹراڈنری بیان دے دیا آج. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے دوران ان کو براہ راست رائبنڈ سے آرڈر آ رہے تھے. میرا سوال آپ سے پھر یہی رہے گا کہ وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ہے عمران صاحب کے پاس, جس سے عمران صاحب نے دیکھی ہے, کیا کانٹینٹ ہے اس کے؟ میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی, مگر مجھے اس بات کا علم ہے جب نجم سیٹھی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو وہ عمران خان صاحب سے ملنے آئے تھے اور میں اس ملاقات میں موجود تھا, اور مجھے واضح طور پر ان کے الفاظ تو نہیں یاد, مگر مجھے یہ بات ضرور یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کئی فیصلے جو اس وقت پنجاب حکومت میں ہو رہے ہیں وہ میری مرضی
کہ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے یا مجھ سے پوچھا نہیں گیا یا کہیں اور سے ہو رہے ہیں، اس قسم کے ان کے الفاظ میری موجودگی میں انہوں نے بیان کیے تھے۔ اس ویڈیو کا مجھے پتہ نہیں، میں اسی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں جہاں پہ عمران خان صاحب، حفیظ پیرزادہ صاحب، ہمارے 8-10 وکلا موجود ہیں، ہزاروں صفوں کے شواہد بھی موجود ہیں۔ میں ابھی واپس بھی وہیں جا رہا ہوں، مگر اس وقت ویڈیو ضرور موجود ہوگا، عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ تو مگر یہ بات میں نے جو آپ کو بتائی یہ حقیقت ہے کہ جب نجم سیٹھی صاحب، تو میرے دوست رہے ہیں کافی عرصے سے، اب بھی ہیں، حالانکہ اب بات چیت ہوتی نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بات کہی تھی جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے ان کے گھر پر آئے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمران صاحب سے ملنے جی نعیم الحق صاحب جب وہ عمران صاحب سے ملنے آئے تو کیا عمران صاحب کے گھر میں ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے؟ عمران صاحب کے گھر میں بنائی گئی ویڈیو؟ نہیں، وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی۔ اچھا، یہ تو کہیں اور ہو سکتا ہے، جہاں تک میرے علم میں وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں تھی۔ اور شواہد اور کس طرح کے آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ کانکریٹ قسم کے ہیں؟ دیکھیں جی، ہزاروں شواہد، پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی میں وہیں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور ہر قسم کے ہیں۔ حفیظ پیرزادہ صاحب انشاءاللہ کل پیش ہو رہے ہیں پارٹی کی جانب سے، اور اب آئندہ 45 دن یا 40 دن یا جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو وٹنسز بلائے ہیں اس میں سب سے پہلے نجم سیٹھی صاحب، پھر حامد میر صاحب، اور لوگ بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فخر الدین ابراہیم صاحب بھی آئیں، خلیل الرحمان رمدے صاحب بھی آئیں، افتخار چودھری صاحب بھی آئیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جن کو حقائق کا علم ہے، اور ان حقائق کو انہوں نے ابھی تک چھپانے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو دھاندلی ہے اس میں ان سب کا ایک کردار اگر ایسی ویڈیو ملتی ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں ان 3 ججز کی، جی 3 ججز کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ نیال ہاشمی صاحب، اگر ایسی ویڈیو ملتی ہے جوڈیشل کمیشن کو جس میں سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو براہ راست احکامات رائبر سے ملتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی مشکوک ہو جائے گی الیکشن کی اس ویڈیو کی بنیاد پر، یا پھر بھی نہیں ہوگی؟ میں یہ کہوں گا شاہد صاحب، کامران صاحب، یہ جو جس چیز کی بات کریں، یہ ایک وزیر اعلیٰ کی بات کریں جو ان کے دوست تھے اور دوست ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نجم سیٹھی صاحب ہمارے لگائے ہوئے نہیں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس جوڈیشل کمیشن اس کی آتھینٹسٹی کو دیکھے گی کہ آئے یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ بعد میں بنایا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا۔ اور سب سے جو بنیادی بات ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو 2 سال گزر گئے، یہ کنٹینر پہ چڑھ کے پوری دنیا کو چیخ کے بہت ساری باتیں کرتے رہے، مگر کہیں پہ کیسٹ کی، کہیں پہ ویڈیو کی، کہیں پہ ثبوت کی بات نہیں کر۔ اگر ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ الیکشن ٹرائبونل میں جائیں اور آپ پھر یو ٹرن نہ لیں، آپ کو ایسا نہ ہو کہ پھر کل یو ٹرن لینا پڑے۔ آپ الیکشن ٹرائبونل میں جائیں، جا کر کے اس کو ثبوت کو پیش کریں، کیونکہ جو میں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس کے مطابق ایک ہی آپ کے پاس ہے۔ یہ تو آپ اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی نے بل پاس کیا ہے، آپ کی پارٹی نے یہ کمیشن بنایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس نہ جائیں، کمیشن ضرور بنائے، مگر ویڈیو یا تو آپ واضح کر دیں کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے تو یہ کمیشن کیوں بنایا؟ میں تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ 2 سال چیختے رہے کہ آپ کے پاس نہیں بھائی، اسی لیے بنایا آپ 2 سال چیختے رہے کہ ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں، مگر کسی بھی الیکشن ٹرائبونل میں آپ پیش نہیں کر سکے، ہر چیز میں آپ یو ٹرن لیتے رہے۔ اور آج آپ کو سوچنا چاہیے پاکستان ایک طرف کے سہارا پہ جا چکا ہے۔ پاکستان آج $46 بلین کی انویسٹمنٹ پہ گیا ہوا ہے۔ نعیم بھائی ایک منٹ، کو اس طرح کے نعیم بھائی ایک منٹ، آپ کو پورا موقع ملے گا۔ نعیم صاحب ایک منٹ آپ کو، جی دیال صاحب کمپلیٹ ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں بھائی، آپ ضرور جائیں دیں، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے لیڈر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2015 الیکشن کا سال ہوگا۔ دیکھیے نا، دیکھیے آپ نے 2015 کے الیکشن کا سال بھی کہا ہے، کیا 2015 پاکستان کے ایک گولڈن اپرچونٹی کا سال نہیں ہے کہ پاکستان میں آج $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے انفراسٹرکچر، انرجی کے اوپر ہے، اور آپ دیکھیں یہ پاکستانی قوم اب آپ کے پیچھے لگ نہیں رہی، آپ وہ ٹرک کے بتی کے پیچھے نہیں لگے گی، اب وہ یو ٹرن نہیں کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمیں میں آؤں گا قمر صاحب کے پاس کوئکلی، میں نے ایک بات پوچھنی نعیم الحق صاحب سے کہ یہ ویڈیو آڈیو آپ نے کہاں ٹیپ کیا، کس کا ٹیپ کیا، اور آپ کی وہ کون سے؟ ہاں نعیم الحق صاحب، یہ بیان میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نعیم الحق صاحب، یہ بڑا اہم ذمہ داری آپ پہ آ گئی ہے۔ عمران صاحب کے اسٹیچر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ ویڈیو ان کے پاس ہے، تو اگر نہ ہوئی تو پھر تو بڑا ڈیمیجنگ ہوگا یہ پولیٹیکل آپ کے لیے۔ یہ اب ہے نا ویڈیو آپ کے پاس، واٹر گیٹ اسکینڈل سے بڑا ہو جائے گا پھر یہ تو ضرور ہوگا۔ میں یہ کب کہا ہے؟ انہوں نے آج ہی کہا ہے کسی طرح؟ جی ہر جگہ رپورٹ ہوا، میں تو ساری دوپہر، جی یہ رپورٹ ہوا، میں تو سارا دن ان کے ساتھ رہا ہوں، ابھی اٹھ کے آیا ہوں، میری موجودگی میں انہوں نے ایسی یہ تو سارے چینلز پہ چل رہا ہے ایس ٹکر، اور پی ٹی آئی نے اس کی تردید بھی نہیں کی کہ عمران صاحب نے نہیں کہا، یا تو آپ تردید ابھی کر دیں بریک میں، آپ بریک میں سے پوچھ لیں، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ نہیں، اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے، بلکہ تو میں اس وقت میں ابھی واپس نہیں جا رہا ہوں، پتہ چل جائے گا، میں نے ویڈیو دیکھا نہیں۔ میں نہیں بھائی، آپ صرف یہ کہہ رہا ہوں، ایک منٹ سر، میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ ابھی ہم بریک لیں گے تو آپ کوشش کیجیے گا اگر وہ آپ سے رابطہ ہو جائے ہم سے پوچھیں کہ تردید تصدیق کر دیں تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے اگر رابطہ ہو جائے آپ کا. میں بالکل کرتا ہوں. قمر منصور صاحب جائے گا اسی ایشو پہ میں آپ کے واپس آؤں گا. جی بریک لیتے ہیں. ہاں جی یہ نیوز ایجنسی ہے آن لائن جس میں عمران خان صاحب کے ریفرنس سے انٹرویو کا چھپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نجم سیٹھی کی ایک ویڈیو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام انتخابات میں تمام احکامات رائے بنڈ سے آئے تھے. قمر منصور صاحب اس سے پہلے میں نہیں ملک صاحب کے بعد جب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بڑے بےتاب ہو کے بیچ میں مجھے بریک لینی پڑ گئی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دستور بن گیا ہے کہ کوئی بھی کسی بات کو نہیں مانتا, الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا. اس وقت NA 246 میں الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. MQM نے تو سب سے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ آپ فافن کو, دوسرے غیر ملکی مبصرین کو, تمام لوگوں کو اس میں دعوت دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ الیکشن کتنے شفاف ہیں اور الیکشن میں کس طرح کی جو ہے وہ دھاندلیاں ہو رہی ہیں یا ایسے کون سے انتظامی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک امیدوار کو جو ہے وہ اس کی مشقیں کس کے اس کو سامنے ڈالا جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے بار بار یہ مطالبے آتے رہے. قمر صاحب ایک بات بتائیے, آپ کی مشقیں کسی ہوئی ہیں اور PTI جماعت اسلامی کو فری ہینڈ ہے, یہ آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں سر؟ یہ میں اس طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ بے شمار چیزیں ہیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں اس کا اندراج کرایا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہاں پر آپ کو مطلب ایک طویل پروگرام چاہیے, لیکن میں وقت کی کمی اور ہم موضوع پہ رہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ یقیناً ایک دوسرے پہ جو ہے وہ بالکل الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ MQM کی نشست ہے اور اس میں سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو کہ MQM کے خلاف جاتے ہیں, MQM کے ایڈورس جاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی پھر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے اور ایک آپ سے بات کہوں بڑے لائٹڈ ٹون میں, اور اس ایک طرفہ تماشے پر گورنر خاموش ہے, مطلب آپ کہہ رہا یہ چارے شکوہ یہ تھا الطاف حسین صاحب کا کہ یہ نہیں میرا ایسا نہیں ہے, ایسا میرا نہیں ہے. ڈبل سواری پر پابندی جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے لگائی ہے, اور جس طرح شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے, جس طرح اور دیگر مسائل ہیں, یہاں پر بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. نہیں ملک صاحب آپ نے سرپرستی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پہلے تصدیق تردید کر دیں گے اگر آپ کی عمران صاحب سے بات ہو گئی ہو. میرے خان صاحب سے بات نہیں ہوئی, مگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کا جو اپنا پروگرام تھا آپس کی بات میں, انہوں نے منیب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو میں ایسے تھا اور 2 ہفتے بعد میں ایسے ہو گیا, کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ سارے بیوروکریٹس یا سارے احکامات اس کو رائے کو رپورٹ کر رہے ہیں یا سارے احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. کچھ اس قسم کے الفاظ تھے. اچھا یہ ٹیپ موجود ہے, یہ ان کے اپنے پروگرام کی ہے, آپ بھی اس کو نکلوا سکتے ہیں. نہیں اب آپ نے کہہ دیا تو بالکل ٹھیک ہے. نیاز صاحب آپ کے خیال میں یہ انف ایویڈنس ہوگا آپ لوگوں کے خلاف اگر سیٹھی صاحب اپنے ہی پروگرام میں وداؤٹ ایڈیٹنگ یہ لائیو کہہ گئے ہیں کہ جی میرے تو ہاتھ شکنجے جس طرح قمر بھائی کہہ رہے ہیں NA 246 میں کسے ہوئے ہیں, ان کے پنجاب میں کسے ہوئے تھے اور سارے بیوروکریٹس رپورٹ ہی رائبنڈ کو کر رہے تھے, یہ انف ایویڈنس ہے؟ کامران بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بیشتر ہمارے جو لوگ جن کو کوئی گریونسز ہوتا ہے تو اپنا مقدمہ اپنی تمام ایویڈنس ٹیلی ویژن پہ لے کے آتے ہیں. جب وہ عدالت میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, ٹرائبونل ہو, وہاں پہ بیچارے بالکل خاموش ہوتے ہیں. تو ایویڈنس اس کو کہتے ہیں جو آپ جسے گیدر کرتے ہیں, آپ کے کارکن جسے گیدر کرتے ہیں, آپ کی پولنگ ایجنٹ جسے گیدر کرتی ہے, آپ کی سسٹم جسے گیدر کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ایویڈنسز کی بات ٹاک شو میں لا کے کرتے ہیں, یہ ساری وہ اسکیم کا حصہ ہے سیبوٹاج کرنا پاکستان کی خوشحالی کو. جو کوشش شروع ہو گئی تھی دھرنے سے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نہ آ سکیں, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہ آئے, یہاں پہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہو, وہاں پہ بجلی نہ آئے, یہاں پہ روزگار نہ ملے, یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی کوشش. آج لوگوں کا کنسرن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے یا جو جوڈیشل کمیشن سے. یہ جوڈیشل کمیشن پہ ہم انکروچمنٹ کرتے ہیں اگر ہم کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں. لیٹ دم ڈو دیئر جاب, وہ ایگزامن کریں ایویڈنس کو, وہ جسے چاہیں ایز وٹنس بلائیں, جن ڈاکومنٹس کو چاہیں وہ ایگزیبٹ کریں, جن ڈاکومنٹ کو چاہے ایگزیبٹ نہ کریں. مگر سب سے اہم سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI میں بھی بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ کیا گیا ہے چائنیز کی طرف سے. ان سب کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد نواز شریف صاحب کا
کہ انہوں نے ایک موقع دیا. دیکھیں نواز شریف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو ایک موقع دیا کہ جوڈیشل کمیشن میں جائیں اور جانے کے بعد اپنی ایویڈنس کو پروف کریں. نہیں ہو رہی, آپ کیوں گلٹی فیل نہیں کر تو رہے ہیں؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف, میں کہتا ہوں نہیں بھائی آپ لوگوں پہ دیکھیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اس اسمبلی کا, اس پارلیمنٹ کا, جس کو آپ نے جعلی کہا کہ پتہ چل جائے کہ اگر دھاندلی بالکل ہم تو چاہتے ہیں. دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں بھائی کہ شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو محمد نواز شریف صاحب کا, اس پارلیمنٹ کا, اس سسٹم کا, اس آئین کا, جس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اب صحیح معنوں میں ٹی وی سے ہٹ کے کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اپنے ایویڈنس جمع کریں. گزار نہیں ہوں, میں پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں جس نے آپ کی حکومت کو مجبور کر دیا گھٹنے ٹیکنے پر. ورنہ آپ نے 13 اگست 2014 کو جو لیٹر لکھا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے لکھوایا تھا, انہوں نے خود نہیں لکھا تھا کہ کمیشن بنایا جائے, اس کے بعد نہ آپ نے اس کو فالو اپ کیا, نہ سپریم کورٹ سے کچھ جواب آیا, آپ نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اگر اسی وقت کمیشن یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. نہیں بھائی ہماری جو ذمہ داری تھی ہائی مورل گراؤنڈ پہ پرائم منسٹر نے 13 اگست کو جو لکھا تھا, اب جو کانسٹیٹیوشن آف جو کمیشن ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے, اس کی فارمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے, میاں نواز شریف نہیں کریں گے. ہم آپ کے جب تک آپ دھرنے پہ کنٹینر پہ بیٹھ کے چیختے رہے ہم نے نہیں بنایا, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے. فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آنے دیں, ہم فیل نہیں کر رہے, ہم تو بڑا پراؤڈ فیل کریں گے ہم سائمنٹینیسلی جوڈیشل کمیشن کو بھی آپ کو دے دیا پرمیشن, سائمنٹینیسلی یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, کانسٹیٹیوشنلی آگے بڑھ رہا ہے, جمہوری طور پہ آگے بڑھ رہا ہے, اقتصادی طور پہ آگے بڑھ رہا ہے, فارن افیئرس پہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم تو ایک سوال نعیم الحق صاحب, اب این 246 میں آپ مطمئن ہیں آج آن ریکارڈ کہ جب الیکشن کل ہونے جا رہا ہے ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں, نا کل اگر آپ الیکشن ہار جائیں تو آپ کہیں کہ ایم نے دھاندلی کی تھی, چھپے لگائے تھے؟ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوگا یہ بڑا کلوزلی واچڈ ہوگا, اور اس میں رینجرز کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیلی ویژن چینل ہیں وہ رپورٹنگ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اور خاص طور پہ میڈیا کا فرض ہے کہ اگر کسی قسم کی اس میں بے قاعدگی ہوتی ہے, دھاندلی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, وہ حقائق سامنے لائے جائیں. میں اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, مگر مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف انشاءاللہ اس میں کامیاب ابھرے گی اس انتخابات میں. ویسے میں جو اندرونی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو روایتی جو ووٹرز ہیں وہ اب اس سے مایوس ہو چکے ہیں. رائٹ, یہ آپ کا پوائنٹ ہے. قمر منصور صاحب ایک سیکنڈ صرف, میں این 246 کی عوام اگر یہ سن رہی ہو میرا پروگرام تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کیجیے گا, کیونکہ تینوں جو مین کینڈیڈیٹس ہیں ان کا تعلق آپ کے حلقے سے نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کس حد تک جو ہے وہ آپ کے حلقے کے درد کو سمجھ سکیں گے, کس حد تک جو ہے وہ آپ کے حلقے کو وہ سمجھتے ہیں. یہ میں بتا دوں ایم کیو ایم کے کنور نوید صاحب جو ہے ان کا تو ووٹ ہی جو ہے وہ حیدرآباد کا ہے, تو وہ تو ووٹ ہی نہیں کاسٹ کر سکیں گے این 246 کے کل کے الیکشن میں. آگے بڑھتے ہیں, دوسرے بھائی صاحب عمران اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے ان کا 251 ڈیفینس کا پولنگ اسٹیشن بنتا ہے, وہ بھی خدا کے فضل سے کل ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکیں گے اس الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. اور تیسرے ہیں ہمارے بھائی راشد نسیم صاحب, خدا کا ایسا فضل ہے کہ وہ بھی نارتھ لازم آباد کے ہیں, تو وہ بھی این 246 کے ریزیڈنٹ نہیں ہے, ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. کل جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو میری آپ سے درخواست ہے بینگ اے سٹیزن کہ سوچیں کہ ان تینوں کو ووٹ دینا ہے یا کسی لوکل کو ووٹ دینا ہے این 246 کے. جی قمر صاحب سوری, میں نے ذرا آپ یہ سمجھے گا کسی کے خلاف. دیکھیں میں آپ کی بات کو یہاں کوئی جھٹلانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. تینوں میں ایک فرق ہے کہ قمر نوید جمیل پچھلے 33-34 سال سے یہاں الطاف بھائی کے گھر سے, خورشید بیگم سیکریٹریٹ ہمارا جو مرکز ہے 90 یہاں سے وابستہ ہیں, اور لیکن رہتے نہیں ہیں, ووٹ نہیں ہوگا. وہ ٹوٹل ووٹ نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. بے شمار لوگ اپنے آبائی حلقوں میں ووٹ رکھتے ہیں, اپنے گاؤں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, یہ تو آئین پاکستان اس کو اختیار دیتا ہے. لیکن اگر اس کو شکل ایسی بنا کے پیش کی جائے, ہاں عمران اسماعیل صاحب کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو سر بات میں تو خبر بھائی میں تو اون کرتا ہوں, میں یہ شکل بنا کر آپ ان کو سب کو ایک جگہ نہیں کر سکتے. ایک منٹ سر, میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے ایک سیکنڈ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اون کرتا ہوں, میں تو شکل بنا کے پیش کر رہا ہوں این 246 کے آگے کہ بھائی کو لوکل بندہ تلاش کرو تاکہ تمہارے مسائل کو سمجھے. اب اسے آپ جو چاہے سمجھ لیں. جی اب آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ابھی نہال ہاشمی بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ٹی وی چینلز پر ہم بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن کی دھاندلی پہ دھرنا ہوا, الیکشن کمیشن میں کیس گئے, وہاں پر 2 کیس کراچی کے میں بتانا چاہتا ہوں. ایک میں مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آیا, دوسرے میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کمیشن کو کچھ مانیں گے ہی نہیں اور آپس میں گھال میل کر کے آپ ٹریبونل بنا لیں گے اور جوڈیشل کمیشن بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی, کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے.
لیکن میں یہاں پر صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پری پول ریگنگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا بھی سامنا رکھنا پڑے گا اور وہاں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اور میں آخر میں نیال ہاشمی بھائی سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ نیال بھائی آپ بھائی ہیں, نعیم بھائی بھی کراچی کے ہیں, اور اتفاق کی بات ہے کہ تینوں اس وقت جو پروگرام کے شرکاء ہیں, کامران بھائی آپ کے علاوہ کراچی کے ہیں میرے علاوہ اور اتفاق سے اردو اسپیکنگ اور مہاجر ہیں. لیکن نیال بھائی, وہ آپ کے سینیٹر صاحب نے کالے کلوٹے غیر ملکی کہا تھا, ہمارا دل دکھا ہوا ہے. کالا تو میں ہوں, اب میں کیا کروں, لیکن میں دل والا ہوں. آپ کے یہاں سے الطاف بھائی کی ہمارے یہاں سے اپیل گئی کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ کچھ کہیں. مسلم لیگ نون اس پہ بالکل خاموش ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی میڈیٹر کا کام کریں اور ضیاء صاحب کو سمجھائیں کہ خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کریں جس سے نفرت بڑھے گی. نفرت بوئیں گے اور نفرت کاٹنی پڑے گی. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 1947 میں ہمارا خاندان کرنال سے آیا لاہور, اگست 1947. پھر آپ بھی اس کا مطلب ہے نہیں, ہم مہاجر تھے, لیکن اس کے بعد ہی ہماری آئیڈینٹی اس دن ہی چینج ہو گئی تھی, وی بیکم پاکستانی. تو میں تمام مہاجر بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں وہی پاکستانی بن جائیں اور اس آئیڈینٹی کو ختم کریں. نہیں, ہمیں پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ تم مہاجر ہو, تم انڈیا سے آئے ہو, تو اس کا کیا کریں؟ ہم تو بتاتے تھک گئے کہ نہیں بھائی ہم پاکستانی ہیں. آپ کی گریوینس لیکن ہم سب پاکستانی ہیں, مہاجر غیر مہاجر ختم ہو گیا تھا 47. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں بھی آپ اون نہ کریں. بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. نیاز صاحب کوئی رسپونڈ کر رہا ہے آپ کے جو سینیٹر نے دل دکھایا ہے مہاجر بھائیوں کا, یا ان کو کہہ کر یہ کالا کلوٹا, میں نے بھی دیکھا تھا پروگرام میں, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی کے لوگ, اربن سینٹرز کے لوگ سندھ کے شکر گزار ہوتے ہیں, میاں صاحب کو ملتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بھی جو دوست ہیں, پولیٹیکل دوست جو سینئر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے جو آپریشن کیا ہمیں ایک نیا راستہ دیا. ہم بھی چاہتے تھے اس شہر سے کرمنلز کا خاتمہ ختم ہو گیا جی, اس شہر سے بھٹک کا خاتمہ ہو جائے. ختم ہو گیا. اور دیکھیں ہو چکا ہے, کراچی آج بڑا پیسفل کراچی ہے. آج یہاں تجارت بہت شکریہ. آج یہاں پہ نواز شریف نے شرکا کا شکریہ. دوبارہ میں کل کا الیکشن کا دن بڑا اہم ہے, اور ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا تعلق N246 سے نہیں ہے. اب آپ نے ووٹ تو اپنے حساب سے دینا ہے, یہ دیکھ لیجئے کسی لوکل کو دینا ہے یا کسی آؤٹ سائڈر کو دینا ہے. یہ تینوں باہر کے لوگ ہیں, ان کا ووٹ بھی کل نہیں ڈلے گا. مجھے کل تک کے لیے اجازت.